Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. प्यारे भाइयों, हम सब दुनिया में आए हैं थोड़े से अरसे के लिए। दुनियावी ज़िंदगी वक्ती है, हंगामी है, आरज़ी है। दुनिया में जो आया हमेशा रहने के लिए नहीं आया। चंद सालों के लिए, कोई चंद महीनों के लिए, कोई चंद दिनों के लिए दुनियावी ज़िंदगी में आता है। अल्लाह पाक ने हमारा दुनिया में कितना रहना है हमारे आने से पहले वो लिख दिया है। कतबल्लाहु मक़ादीर अल-ख़लाइक़ि क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-ख़म्सीना अल्फ़ सना। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान ज़मीन के बनाने के 50,000 साल पहले ये सारी चीज़ों को अल्लाह पाक ने लिख दिया था। हम भी दुनिया में कितने रहेंगे वो अल्लाह पाक ने लिख दिया था। जो हमारा वक्त आएगा तो हम किसी को कहने नहीं रहेंगे, और ये सारी दुनिया की चीज़ें, ये दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत, ये रिश्तेदारी और ये सारा बसाया हुआ, ये सब छोड़ करके हम अल्लाह के पास चले जाएंगे। हमें दुनिया में असल यहाँ पर हमारा वतन नहीं बनाना। हमारा असल वतन तो है जन्नत। कौन सा है भाई? जन्नत। जन्नत में हमारे बाप, हमारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये रहते थे। कुरान करीम में इनका मस्कन बयान किया है, इनका वतन, कि ये आदम अलैहिस्सलाम के रहने की जगह जो इनका ओरिजिनल वतन है। और हमारी दादी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनका वतन भी अल्लाह पाक ने जन्नत को बनाया था। वतन से आदमी जब कहीं जाता है तो वो थोड़े काम के लिए जाता, एक मकसद के लिए जाता। वो मकसद जब पूरा हो जाए तो वो अपने वतन की तरफ वापस चला जाता। तो हमारा वतन जन्नत है। वो जन्नत से एक मकसद के लिए मेरे अल्लाह ने हमको यहाँ पर भेजा है। जब वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा तो हम अपने असली वतन जन्नत की तरफ चले जाएंगे। तो हमारा वतन जन्नत है। और कहाँ जाना है भाई? जन्नत में। इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत में जाना है। ये दुनिया में जो आए तो दुनिया में क्यों आए, और दुनिया ये क्या चीज़ है, अल्लाह पाक ने हमें क्या मकसद लेकर, क्या काम लेकर दुनिया में भेजा, हमें दुनिया में क्या काम करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये असल समझने की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। बस यही एक हदीस अगर अल्लाह करे हमें समझ में आ जाए तो हमें कोई चीज़ कोई और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हदीस समझ में आ जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है। ये कई मरतबा ये हदीस हमारे कानों में खड़ी टकराई, लेकिन हम इसको समझे नहीं है। आज की मजलिस में कोशिश करें कि ये हदीस हमें समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है? ये हदीस पाक का मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया। कैदी आदमी जब मुजरिम साबित हो जाए कि ये मुजरिम है, ये गुनहगार है, और उसके लिए कैद का फैसला हो गया, तो वो कैदी आदमी का सबसे पहला मसला ये होता कि उसकी आज़ादी को छीन लिया जाता है कि अब वो अपना लिबास नहीं पहन सकता। जब वो कैदी बन गया, मुजरिम हो गया, तो अपना लिबास उतार दो। वहाँ कैद खाने का जो लिबास होगा वो लिबास पहन लो। तुम मर्ज़ी का लिबास नहीं पहन सकते। वहाँ जाने के बाद अब मर्ज़ी का नहीं खा सकते। वहाँ का जो निज़ाम होगा, जो खाना पकेगा वो आपको खाना होगा, बल्कि मर्ज़ी से तुम सो भी नहीं सकते।
وہاں کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس حساب سے آپ کو سونا ہوگا، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کی مرضی سب سے پہلے چھین لی جاتی ہے۔ یہ قید خانے کا ایک نظام ہے، اور قیدی وہاں پر قید خانے کے نظام کے تحت رہنے پر مجبور ہے۔ وہ وہاں پر جا کر اپنا یہ پائجامہ کرتا کا مطالبہ کرے، تو جب تک وہ قید خانے میں رہے گا تو اس کی یہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہاں کے نظام، وہاں کے قانون، وہاں کے اصول کے خلاف ہے۔ اس کو تو جب تک وہاں پر ہے تو وہ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کا کھانا، وہاں کے نظام کے اعتبار سے سونا، یہی کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بات ہم سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں، اللہ پاک یہ اس قید خانے کو بنانے والے ہیں۔ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا، اللہ نے یہ ساری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا، اور یہ دنیا جس کو قید خانہ کہا تو اس قید خانے کو بھی میرے اللہ نے بنایا۔ تو یہ قید خانہ بنانے والا یہ اللہ ہے، اور ہم سب اس قید خانے میں ہیں۔ تو قید خانہ بنانے والا جو مالک ہے اس قید خانے کا، تو اس کا قانون چلے گا۔ ہماری آزادی، ہماری مرضی یہاں پر نہیں چلے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے، الدنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ آدمی گھر سے نکلے تو گھر سے نکل کر قید خانے میں جائے تو وہ گھر میں جو مزہ ہے وہ مزہ قید خانے میں نہیں ملے گی۔ آدمی سوچتا ہی رہتا ہے یہی دماغ میں کہ میں قید خانے سے چلا جاؤں تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ تو ہم یہاں پر بھائیوں دنیا میں آزاد نہیں ہے، ہم قید خانے میں ہیں۔ قید خانے کا بنانے والا اللہ، یہ اللہ کا جو قانون ہوگا وہ قانون دنیا میں چلے گا۔ اللہ جو کہے گا وہ ہمیں کرنا ہوگا، اللہ جو کہے گا وہ ہمیں پہننا ہوگا، اللہ جو کہے گا وہ ہمیں پینا ہوگا، اللہ جیسا کہے گا ویسے ہمیں چلنا ہوگا، اللہ جیسا کہے گا ویسا دیکھنا ہوگا۔ اس قید خانے میں ہماری کوئی آزادی نہیں چلے گی۔ اگر اس قید خانے میں ہم اپنی آزادی کے ساتھ چلنا چاہے اور ہم جو قید خانہ بنانے والا اس کے قوانین کو ہم چھوڑ دیں تو پھر جو اپنا اصلی وطن ہے، جہاں پر ہمیں جانا ہے جنت، وہ اصلی وطن جنت میں جانے میں آپ کو ذرا رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ کوئی مجرم قیدی قید خانے میں طوفان مچائے، بہت سارے قیدی ہوتے ہیں قید خانے میں، جس انداز سے اس کو رہنا چاہے نہیں رہتا، دوسرے قیدیوں پر وہ حملہ کرتا، کبھی وہ قیدی کسی اور قیدی کو خون کر دیتا، مرڈر کر دیتا، تو اس کو اپنے وطن جلدی جانے نہیں ملتا، اپنے گھر جلدی جانے نہیں ملتا، تو اس کا قید خانے میں سزا بڑھا دی جاتی۔ 10 سال تھا اب 20 سال رہو، اور جرم کرے گا 25 سال رہو، اور جرم کرے گا 30 سال رہو۔ اور بعض قیدی یہ پوری زندگی قید میں قیدیوں کے قید خانے کے نظام کو نہیں سنبھالتا، تو اپنی زندگی قید خانے ہی میں اس کو پوری کرنی پڑتی، اپنے وطن اپنے گھر وہ وہاں پر نہیں آ سکتا۔ یہ آزادی وہاں جو چاہے گا وہ آزادی وطن آنے کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو ہم یہاں قید خانے میں ہیں، یہاں قید خانہ بنانے والے کا نظام، اس کا قانون چلے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے یہاں تو وہ اس کے مانند جیسے مجرم قیدی نے اپنی مرضی چلائی تو اس پر ایک اور سزا ثابت ہو گئی اور جرم ثابت ہو گیا،
5 سال زیادہ رہنا ثابت ہو گیا، ایسے ہم یہاں پر اپنی مرضی چلائیں گے تو اپنے وطن میں جانے میں ہم سب اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے۔ تو یہ قید خانہ ہے، یہاں پر قید خانہ بنانے والے کا قانون چلے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ قید خانے میں آدمی جب جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کے لیے قید خانہ کہا، تو اس کا مطلب قید خانے میں اگر کوئی چلا گیا، اولاً جانا پسند نہیں کرتا، لیکن جرم میں پکڑا گیا تو پھر وہاں پر وہ اپنی طبیعت لگاتا نہیں ہے۔ چلو قید خانے میں آ گئے تو مزہ آ گیا، نانی کا گھر مل گیا، ماموں کا گھر مل گیا، کوئی ایسا نہیں سوچتا، وہاں پر اپنی طبیعت لگاتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں، قید خانہ ہے میرے امتیوں، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ قیدی قید خانے میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب جھمیلے سے میں نکل گیا، چلو قید خانے میں آ گئے تو مزہ آ گیا، وہاں پر وہ طبیعت لگائے، وہاں بیٹھ کر کے کوئی کاروبار کی اسکیم بنائے، وہاں پر ہی کوئی کاروبار کوئی بلڈنگ بنانے کا سوچے، تو وہ وہاں پر قید خانے میں اپنی طبیعت نہیں لگاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ، یہاں طبیعتیں نہ لگایا کرو۔ یہ آقا نے فرمایا قید خانہ، تو قید خانے میں اللہ جانے سے سب کو بچائے، لیکن اگر کوئی گیا قید خانے میں تو کیا کوشش کرے گا؟ وہ کسی طریقے سے میں قید خانے سے نکل جاؤ، تو وہ قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، وہاں طبیعت نہیں لگائے گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں دنیا قید خانہ ہے، قید خانہ بنانے والے کا نظام چلے گا، قید خانے میں طبیعت مت لگاؤ، سب کچھ اس کو مت سمجھو، یہ تمہاری جنت نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں دائمی نعمتیں نہیں، یہاں کا آرام ہمیشہ کا آرام نہیں، اور یہاں طبیعت نہ لگاؤ، اور اس قید خانے سے نکلنے کی فکر کرو، قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تمہاری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، لہذا وہ مرنے کی تیاری کرو، کوشش کرو قید خانے سے ہم چھوٹ جائے، اور اصل جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی کی طرف ہم خوشی خوشی چلے جائے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب ہے۔ اس نے میرے بھائیوں ہم دنیا میں قیدی ہے، آزاد نہیں ہے۔ اللہ کا نظام، قید خانہ بنانے والے کا نظام یہاں پر چلے گا، ایک مقصد کے لیے میرے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں مقصد لے کر دنیا میں بھیجا؟ میرا اللہ قرآن کریم میں بیان کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک بیان فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ میں نے موت اور زندگی کا نظام چلایا، میں نے تم کو زندگی دی نہیں تھے، اور پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ تو جب ہمیشہ رہنا نہیں تھا، ہم نہیں تھے چند سالوں پہلے، چند سالوں بعد نہیں رہیں گے، تو جب ہمیں رہنا نہیں ہے اس زندگی میں تو ہم کو اللہ پاک نے یہ زندگی کیوں دی؟ یہ مقصد میرا اللہ خود بیان فرماتے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زندگی اس لیے دی تاکہ ہم تمہیں دیکھیں، تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو مقصد زندگی کیا ہو گیا بھائی؟ اچھے اعمال۔ یہ سب بیٹھے مراقبے میں، سب کو اونچا دکھاؤ نا بھائی، یہ مراقبہ والوں کو ذرا بیدار کرو نا۔ تو یہ اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی،
یہی مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر جیسی کھیتی کرو گے ویسا وہاں پر کاٹو گے، یہاں محنت، اس کو دارالعمل کہا، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیں کام کرنا، یہاں محنت کرنا، یہاں پر ہم بالکل دماغی اعتماد سے فریش رہنا چاہے ناممکن ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے اپنی امت اور اپنے صحابہ کے سامنے انسان یہ کیسا جھگڑا ہوا ہے، تو آپ بہت سی مرتبہ مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ڈبہ بنایا لکیروں کا، یہ ڈبہ بنایا مربع 4 کونوں والا، اور درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی، اور وہ لکیر کھینچتے کھینچتے وہ ایک لکیر سے بھی آگے نکل گئے، جو 4 کونے والا ڈبہ بنایا، بیچ میں لکیر کھینچی، اور وہ لکیر اوپر والی لکیر سے بھی آگے نکل گئی، اور وہ لکیر کے ساتھ آپ نے چھوٹی 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 یہ لکیریں بنائی۔ آپ نے فرمایا یہ بیچ میں انسان ہے، اور انسان کو یہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ اس پر آنے والے حالات، بیماریاں، آزمائش، تکالیف اور امتحانات، یہ سب، اور یہ سب اس سے بچا تو اس میں، اس سے بچا تو اس میں، اسی کو کہتے ہیں قرآن نے کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ایک حالت کے بعد تمہارے اوپر دوسری حالت، تم بچ نہیں سکتے، اور اگر یہ تمام سے بچ بھی نکلا تو یہ بارڈر ہے، یہ موت تو اس کو پکڑ ہی لے گی، موت سے تو وہ نکل نہیں سکتا، لہذا یہ ہم دنیا میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے تو یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا اللہ پاک نے گزرگاہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تو مسافر بن کر رہو۔ مسافر آدمی کئی سفر میں جائے تو وہاں پر بنگلے بنانے کا نہیں سوچتا، وہاں کارخانے لگانے کا نہیں سوچتا، یعنی وہ سفر کے دوران وہاں پر رہنا ہمیشہ یہ نہیں سوچتا، اس کا دماغ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے اٹکا ہوا رہتا۔ آقا بیان فرماتے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی ضرورتیں ہے پوری کرو، لیکن تمہارا دل دماغ یہ دنیا میں نہیں لگنا چاہیے، جیسے مسافر کا نہیں لگتا۔ تم تو آخرت کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا دماغ آخرت کی طرف اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اچھے اعمال، آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھے اعمال کیا ہے میرے بھائیوں؟ اچھے اعمال کیا؟ جو اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ اچھے اعمال، سب سے بڑا عمل تو نماز ہے۔ آج وہ نماز بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی۔ رمضان میں اللہ کا شکر ہے مسجدیں آباد رہتی، مسجدوں میں اللہ کے بندے آ جاتے فجر میں، تہجد کے وقت میں، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند ہوگا تو سب سے قیمتی رات ہے، حدیث پاک میں ہے 5 راتیں ایسی ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان 5 راتوں میں کی ایک رات جب چاند نظر آئے اور صبح میں عید ہونے والی ہو، تو وہ رات تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے، لیکن وہ رات میں بھی ہم سے بہت سی نافرمانیاں، عید کا چاند ہو گیا، اسی وقت سے عشاء کی نماز میں مجمع غائب ہو جاتا، فجر میں مجمع نہیں رہتا، وہ دین تو اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، وہ رات اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کا دل اللہ سے لگا ہوا رہتا، جب عید کا چاند ہوتا ہے تو واقع میں دل میں ایک بڑا دکھ ہوتا ہے،
بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ایسی کچھ عجیب چیز کیفیت محسوس ہوتی کہ میرے پاس ایک قیمتی دولت تھی جو آج چھین لی گئی، اور ایک عجیب احساس ہوتا ہے اور طبیعت نہ لگے ایسی کیفیت بن جاتی۔ جن کا دل اللہ کی طرف بھٹکا ہوا تو ان کا یہ حال ہوتا۔ تو سب سے بڑا عمل تو نماز، وہ نماز، اس کا اہتمام کرو میرے بھائیوں۔ نوجوان میرے بچوں سے کہتا ہوں آپ نمازوں کی عادت ڈالو، فجر میں آ جاؤ۔ فجر میں مجمع پورا ایسا ہونا چاہیے جیسے مغرب کے وقت مسجدوں میں مجمع ہوا کرتا ہے۔ اپنی نیند کو توڑ دو۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مردوں اور عورتوں کو دعا دی ہے، اور وہ بھی تہجد کی نماز کو سامنے رکھ کر کے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں تہجد کے لیے اٹھ جائے، وضو بنائے، وضو بنا کر نماز کی تیاری کرے، اور پھر وہ سوچے کہ میں اٹھ گیا اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے، تو میں کیوں نہ اپنی بیوی کو بھی میں اٹھا لوں، اور بیوی کو وہ اٹھانے گیا، نہ اٹھے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، پانی کا چھڑکاؤ کرے اور کہے کہ اللہ کی بندی تو بھی میرے ساتھ اٹھ جا، تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو جا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرے تو نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اور اللہ رحم فرمائے اس اللہ کی بندی پر جو اٹھ جائے، وضو بنائے، تہجد کی تیاری کرے، اور پھر وہ اپنے خاوند کو جگائے، اور وہ اپنا خاوند شوہر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کرے، تم بھی آ جاؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تہجد کے لیے اٹھتے، نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل خانہ اور اپنی فیملی کو جگایا کرتے تھے، اور ان کو بھی کہتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ میں نے تو اللہ کے در کی وجہ سے بستر کو چھوڑا، نمازیں پڑھی، او میرے اہل خانہ تم بھی اٹھ جاؤ، اور یہ اپنی فیملی کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ تہجد کا مسئلہ سال بھر، زندگی بھر کے لیے آقا نے یہ حکم دیا، لیکن ہم سے تہجد تو پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ توفیق دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم تو تہجد پڑھتے، اٹھنے کا وقت ہی ہے رمضان میں تہجد کا وقت، تو ہم پڑھ لیتے، اللہ توفیق دیتا۔ عام دنوں میں تو تہجد سے رہے، تو اتنا تو کرے، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکیں تو فجر کے لیے یہ عمل کرے، فجر میں ہم اٹھ جائے، صاحب پورا مجمع، یہ کتنا مجمع پڑا ہوا، یہ سارے فجر کے لیے اٹھ جائے، اپنی بیویوں کو اٹھائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بہنیں تو پابند ہیں، لیکن پابندی ہماری نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، رمضان کا مہینے کا اکثر حصہ گزر گیا، تھوڑا سا باقی ہے، لیکن انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے ہوں گے، آرام سے کھاتے پیتے ہوں گے۔ آپ کو یاد نہیں ہے وہ حدیث جو دلوں کو ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی، پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکہ دینے والی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی تھی؟ ایک بات یاد رکھو پیارے بھائیوں، ایک تو فرشتے کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، اور ایک نبی کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں پہلے دن منبر کی سیڑھی پر چڑھ رہے تو آپ نے کہا آمین، تو یہ 3 مرتبہ کہا۔ یہ مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے، لیکن اس پر ذرا غور کرو، کیا کہنا چاہتے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ جب آپ سے پوچھا صحابہ نے کہ آقا آپ نے آج ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، ہر سیڑھی پر قدم رکھتے آپ نے آمین کا، کیا وجہ؟ تو ان میں کی ایک بات میرے آقا نے یہ بیان فرمائی، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے کہا تھا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اپنی مغفرت نہ کرائے،
تو میں نے پہلے کہہ دیا فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ دعا چاہے اچھی دعا کرے تو اس کو نیک دعا کہتے، اور بری دعا کرے تو اس کو بد دعا کہتے، بد دعا، بری دعا۔ تو چاہے اچھی دعا کرے کہ بری، اللہ پاک اس فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جبرائیل نے یہ بد دعا دے دی، اللہ سے دعا کر لی لیکن بری دعا کر لی کہ اللہ وہ آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ فرشتے نے کہہ دیا، جبرائیل نے، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اب جس کو رمضان کا مہینہ ملے اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ یہ دعا اللہ کے حضور، اللہ کے دربار قبول ہو گئی۔ لیکن اس دعا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب کیا؟ آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جبرائیل نے جو آپ سے دعا کی روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے، تو وہ دعا اپنے دربار میں قبول کر لے۔ یہ آمین کا معنی، تو وہ دعا اپنے دربار میں قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بد دعا کے قبول ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی۔ اب وہ آدمی کی بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ میرے باولچوڑی کا بہت سا نوجوان یہ روزے نہیں رکھتا، یہ پکی بات ہے، روزے نہیں رکھتا۔ آپ سوچو، یہ حدیث پر غور کرو، رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، برکتوں والا، اپنے اندر فضائل، کتنی خیر اپنے اندر لیا ہوا، لیکن یہ رمضان کے مہینے میں اطمینان سے ہم کھائے پیے۔ ارے کہاں سے ایسی ہمت ملتی ہے، کہاں سے ایسی ہمت آتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ذبح کرنے کے لیے لے اور کہے روزہ چھوڑ دو، تو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں۔ اس کے بجائے ہم آرام سے رمضان کے مہینے میں کھا رہے، پی رہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اپنی بربادی کا سامان تیار کر رہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، رمضان گزر گیا، ایسے میری زندگی سے کئی رمضان گزر گئے، اور یہ رمضان بھی مہمان بن کر کے آیا تھا، یہ رمضان بھی گزرنے کو ہے۔ تھوڑا سا حصہ رمضان کا باقی ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ان کے بھی دن گزر گئے، مرے نہیں وہ، مرے نہیں وہ۔ ارے میرے بھائیوں، رمضان کو ہم نے چھوڑا، غیروں نے رمضان کو اپنا لیا۔ آج نان مسلم یہ میرا روزہ یہ چھین رہا ہے میرے پاس سے۔ میں ابھی یہ رمضان سے پہلے، اس رمضان سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ایک متعلق بڑے اچھے عالم ہیں، ہم 2-4 پروگراموں میں ساتھ میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں پالنپور ایک مال میں گیا، تو وہاں میں کچھ خرید کر رہا تھا، تو وہاں مینیجر نے مجھے یہ سوال کیا کہ مولانا رمضان کا ٹائم ٹیبل آ گیا؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی تک میرے پاس رمضان کا ٹائم ٹیبل نہیں پہنچا ہے۔ پھر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا، یہ مسلمان بظاہر دکھتا نہیں۔ تو وہ معلوم کرنے کے لیے میں واپس آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ تو نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پوچھنے والے کا مقصد کیا۔ تو اس نے اپنا مقصد، اپنا نام غیر مسلم بتایا۔ تو پھر وہ مولانا صاحب نے سوال کیا، یہ رمضان سے پہلے کی میں بات 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا آپ کو رمضان کے ٹائم ٹیبل سے کیا مطلب؟ وہ جواب دے رہا ہے، ہمارے اس کے جو مالک ہے وہ سالوں سے ان کی عادت ہے رمضان کے دن جو تمہارا ٹائم ٹیبل آتا اسی وقت میں کھا کر کے کھانا پینا بند کر دینا، اور جو افطار اور روزہ تم کھولتے وہ ٹائم پر ہمارے یہاں اس جگہ ٹیبل لگتے، انہوں نے بتایا۔ اور یہاں کام کرنے والا جو عملہ ہے ان میں نان مسلم کے 30 سے 40% مجمع روزہ رکھتا ہے، اور اسی ٹائم کھانا بند کر دیتے ہیں جو آپ کے ٹائم ٹیبل میں، اور افطار کرتے اس وقت میں جب آپ افطار کرتے۔
باقاعدہ یہاں پر افطاری ہوتی ہے اور وہ سب غیر مسلم ہے. آج وہ غیر مسلم نے میرا روزہ لے لیا اور میرا مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا، آپ کے فرامین کو سچا جاننے والا، آج وہ روزے سے کترا اور بھاگ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا. ان کے سامنے روزے کے فضائل نہیں، ان کے سامنے تو سائنسی باتیں ہیں. ان کے سامنے یہ ہے سال میں ایک مرتبہ 25-30 دن اگر اتنے گھنٹے بھوکے رہو تو اندر میں بگاڑ جو باڈی میں پیدا ہوتا، وہ بگاڑ کو بھوکا رہنے کی وجہ سے جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا. تو وہ تو اپنی تندرستی کے لیے، یہ سائنسی بات پر یقین کرنے کے لیے یہ روزہ رکھ رہے ہیں. اور ہمارے لیے تو اس کا جو ثمرہ آخرت میں ملے گا، اللہ پاک نے جنت کے بہت سے دروازوں میں دروازہ اس کو صرف روزے داروں کے لیے بنایا، جس کا نام ہے باب الریان، جس میں روزے دار جائیں گے. باول چوڑے کے نوجوانوں، آپ کو وہ باب الریان کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آپ کو وہ ریان دروازے اور گیٹ پر سے جنت میں نہیں جانا. آپ جاؤں گے، لاکھوں کا مجمع میرے نبی کی امت کا جاتا ہوگا جنت میں، روزے داروں کا ریان دروازے پر. ارے رک، ٹھہر جا، واپس چل، تیرے لیے انٹری نہیں. کیوں؟ ارے رمضان میں تم نے کب روزے رکھے تھے؟ وہاں روک دیے جاؤں گے، جنت سے انٹری سے محروم کر دیا جاؤں گے. اطمینان سے آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو. ارے میرے مالک سے، میرے خالق سے، میرے اللہ سے شرم کرو. یہی کہا گیا اللہ سے شرم کرو، جیسے کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے. آج ہم بے شرم بن گئے، اللہ سے ہمیں شرم نہیں. وہ اللہ کا دیا ہوا ہم استعمال کرے. میرے اللہ نے آنکھیں دی، زبان دیا، کان دیا، ہمیں میرے اللہ نے دل دیا، دماغ دیا. یہ سب اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہم استعمال کریں اور غلط استعمال کریں. ایک آدمی نے ہم کو ایک گھڑی، بائک، گاڑی یا مکان، دکان استعمال کے لیے دی اور اس کو برابر استعمال نہ کرے، اور مالک اگر دیکھ لے گا کہ یار یہ گاڑی برابر استعمال نہیں کرتا تو وہ واپس لے، تم دینے کے قابل نہیں، لاؤ اب کبھی میرے پاس بائک لینے مت آنا، کبھی گاڑی لینے مت آنا. میں نے دکان دے دی، دکان کا کیا حال کر دیا، تم رحم کے قابل نہیں ہو. وہ مالک برداشت نہیں کرتا. لیکن اب ہمارے ہم کو جو اللہ نے دیا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے استعمال کے لیے دی. میں سوچو یہ اللہ کی استعمال کی ہوئی یہ نعمتیں جو استعمال کے لیے دی، وہ نعمتیں جیسے اللہ نے کہا ویسے میں استعمال کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی اللہ نے کبھی میری آنکھوں کو نہیں چھینا. اللہ چھین سکتا ہے، جب دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے. اللہ کانوں کو دے سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے. بڑا قادر مطلق ہے میرا اللہ، اپنی زبان کو چھین سکتا ہے. جب آپ روزے کے رمضان کے مہینے میں لقمہ چبا رہے ہو، اللہ پاک قادر مطلق ہے، آپ کے سارے دانتوں کو گرا دے. اللہ قادر ہے، بڑی قدرت رکھنے والے. آپ وہ لقمے کو حلق سے نیچے اتارنے جاؤ، اللہ آپ میں فالی جو لقمہ ڈال دے کہ آپ کے حلق سے لقمہ کیا پانی بھی نہ اترے. یہ میرا اللہ قادر مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے میرا اللہ. لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ برداشت کر رہا ہے، اللہ ہمیں نبھا رہا ہے. اللہ پاک ہم پر ستاری، ہم پر پردہ ڈالے ہوئے. اللہ پاک پردہ اگر اللہ اوپن کر دے گا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے نوجوانوں اور نوجوان نہیں، یہاں باولچوڑی کے پاس ایسے جن کے داڑھی سفید ہونے آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو رمضان کے مہینے میں اچانک ایک جگہ پر دیکھا کہ منہ میں مسالہ تھا. سب کے وہ پابند ہے. میں نے نظر چرانی ان سے، دیکھا نہیں میں نے ان کو، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ مفتی صاحب نے دیکھ لیا، مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے. عام ماحول ہے. باولچوڑے کے بہت سارے لوگوں کو آج کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کئی سالوں پہلے میں نے ہوٹلوں پر ان کو کھاتے ہوئے دیکھا.
ارے اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ ہوٹلوں پر کھانے کے لیے میرے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ رمضان کی برکتوں کو جانو، رمضان کے فضائل کو جانو، رمضان کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے جانو، اور شرماؤ، اللہ سے شرماؤ۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، دنوں میں کھانے والے، یہ کھانے والوں کا بھی رمضان گزر گیا، بھوکے رہنے والوں کا بھی، وہ بھوکا رہنے والا کوئی مرا نہیں، بھوکے رہنے والے ہی آباد ہو گئے، اللہ کے لیے پیاسے رہنے والے ہی آباد ہو گئے، انہوں نے ہی اپنا کام بنا لیا۔ اور جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بے شرمی کا کام کیا، اپنی آخرت کو اجاڑ دیا، اپنی بربادی کا سامان انہوں نے مہیا کر لیا، اور دنیا میں بھی انہوں نے نقصان کے اسباب کو پیدا کر لیا۔ دیکھیے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا، اللہ پاک آخرت میں، قبر میں یہ تو جو نقصان دیں گے وہ دیں گے جو عذاب، لیکن اس کا نقصان دنیا میں بھی مصیبتوں، بیماریوں کی شکل میں، حالات، آزمائشوں کی شکل میں، ارے پریشانیاں جاتی نہیں۔ پھر آدمی سوچتا ہے یار کسی نے کچھ کر دیا، اور کبھی اپنے بھائی پر شک کرنا، اپنے چچا پر شک کرنا، ارے کوئی تیرا دشمن نہیں، تو تیری ذات کا دشمن ہے، کوئی تیرا دشمن نہیں ہے، تیری زندگی کے اعمال یہ تیرے اوپر سحر کر رہے، تیرے اوپر جادو کر رہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ کڑوی بات ہے لیکن سچ بات ہے۔ میرے اوپر کوئی میرا ایسا دشمن نہیں جو سحر کرے، کھاری کرے، مجھے ختم کرنے، مارنے کی کوشش کرے۔ میری زندگی کے اعمال میرے پیچھے پڑے ہوئے، میں سوچتا نہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تمہاری باڈی میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری فیملی میں، اور تمہارے محلے میں، اور تمہارے خاندانوں میں، جہاں کہیں بھی حالات آتے، کچھ بھی مصیبتیں، پریشانیاں آتی، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو یہ مصیبتیں، ایک مصیبتوں کا تانتا لگا ہوا ہے، ختم ہی نہیں ہوتی ہیں مصیبتیں، ایک آئی گئی، دوسری آئی، دوسری کے بعد تیسری، یہاں یہ ٹینشن میں زندگیاں صحیح کر لو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے والوں، اللہ کے بندوں، اپنی زندگیوں کو صحیح کر لو، ابھی موقع ہے۔ اور بعض تو ایسے ظالم ہے، میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں شداد ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں نمرود ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں فرعون ہے وہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں قارون ہے یہ۔ میرے کانوں نے جب یہ سنا کہ باورچوڑی جو میرا گاؤں ہے، اس لیے میں یہ بات سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں، مجھے محبت ہے آپ لوگوں سے، آپ گاؤں والوں سے، یہ گاؤں سے میرا لگاؤ ہے۔ میرے کانوں نے سنا کہ بعض نوجوان شاید میری بات سنتے ہوں، یہ آپ کے باورچوڑی میں ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، لیکن ایسے ظالم جو میری بچی کے پاس پکوا کر کے دوپہر کا کھانا کھاتے، جو میری بہن روزے دار ہے، جس نے صبح میں اٹھ کر کے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، اور وہ تمہارے لیے تھکی ہے، کھیتوں میں جا کر کے تمہارے لیے کام کیا ہے، اور وہ بیچاری اس کے بدن سے پسینہ نکل چکا، اور یہ ظالم اور یہ شداد یہ روزہ نہیں رکھتا، ہوٹلوں پر چھپ کے بیٹھ کر چائے پان کی پیکیں لگاتا، دوپہر میں 12-1 بجے آ کر کہتا ہے کھانا پکاؤ، میری بہن سے کھانا پکواتا ہے، میری بچی سے کھانا پکواتا ہے۔ ارے شرم کرو، ان روزے دار کا تو احترام کرو۔ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک آہ پوری دنیا کو جلا دینے کے لیے کافی ہے، تجھے تیری بیوی کی آہ جلا ڈالے گی، تیری بیوی کی آہ۔ ارے وہ بیوی تمہارے گھر میں ہے، کہیں جا نہیں سکتی، بیچاری دبی ہوئی ہے، اب وہ تم کہو گے کھانا پکا لے تو وہ مجبوراً ڈر کی وجہ سے اپنے گھر کی بات باہر نہیں کہے گی کہ میرا گھر بدنام، میرا شوہر روزہ نہیں رکھتا، لوگ ایسا سمجھیں گے، تو وہ باہر نہیں، لیکن وہ روزے دار ہے، وہ روزے دار کو ایک ایسا کھانا پکا کر دینا اچھا لگے گا۔ اور میری بہنیں اگر دے رہی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں، اگر میری بہنیں ہوتی تو کہتا
تمہارے لیے کھانا پکا کر دینا ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. مت دو ایسے ظالم شوہروں کو کھانا مت دو جو روزہ نہیں رکھتے اور اوپر سے دوپہر میں آ کر اپنی بہنوں کو پریشان، بیویوں کو پریشان. ارے اللہ سے شرم کرو. میری بات سخت ہے لیکن میں سخت کہنے پر مجبور ہوں. اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرم کرو، توبہ کر لو اللہ سے. میرا اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. غلطی تو ہم سے ہی ہوگی. یہی سمجھو کہ ہم سے 28 رمضان تک غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن صبح کا بٹکا شام آ جائے اس کو بٹکا ہوا نہیں کہتا. میرے اللہ کا اتنا پیار ہے، میرے اللہ کا اتنا کرم ہے، میرے اللہ کا اتنا رحم ہے کہ میرا اللہ 365 راتوں میں اپنے گنہگار بندوں کو، ایک ایک گنہگار بندے کو میرا اللہ رات کے اندھیرے میں بلاتا ہے. اے میرے گنہگار بندے، اے روزوں کو چھوڑنے والے، اے نماز کو چھوڑنے والے، اے اپنے آنکھوں کو غلط استعمال کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے غیبت کرنے والے، تو ایک مرتبہ خالی کہہ دے کہ اللہ بھول ہو گئی میں معاف کر دوں گا. ایک مرتبہ کہہ دے. میں اکثر کہا کرتا ہوں باپ بیٹے ان دونوں کے درمیان میں اگر تھوڑا انبناؤ ہو جائے، بیٹا روٹ کر کے گھر سے نکل جائے، ماں بیٹی دونوں میں ذرا انبن ہو جائے اور بیٹی ناراض ہو کر کے ماں کے گھر سے نکل جائے اور کچھ بہنیں وہ ماں کو، کچھ بھائی وہ باپ کو سمجھائے. آپ بڑے ہو، سمجھدار ہو، آپ اپنے بیٹے کو، کوئی ماں کو کہے آپ اپنی بیٹی کو بلا لو تو وہ ماں کیا جواب دے گی؟ یہی جواب دے گی کہ تم کیا کہتی ہو، میں ماں ہوں، وہ میری ماں نہیں، میں نے اس کو جنم دیا، اس نے مجھے جنم نہیں دیا. میں ماں ہو کر کے اس کو بلانے جاؤں. دنیا کی ماں جو بڑا پیار کرنے میں مشہور مانی جاتی ہے، ماں سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں، ایسا کہا جاتا. لیکن وہ ماں اپنی بیٹی جو ناراض ہو کر گئی اس کو بلانے کو تیار نہیں، وہ باپ اپنے بیٹے کو بلانے کو تیار نہیں. وہ میرا کریم اللہ، وہ میرا رحیم اللہ، وہ میرا رحمان اللہ، وہ میرا غفار اللہ، وہ میرا ستار اللہ، وہ میرا تواب اللہ. یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی تمہیں سب دیا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا. سب دینے کے بعد وہ اللہ دے کر کے استعمال کرنے کا کہا اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہے تو آنکھوں کو چھین لے. ہم میری ایک غلط نعمت استعمال کرتے ہو، واپس لے لو. زبان کو کھینچ لو. ارے بلم باورا کی زبان کو میرے اللہ نے کھینچا تھا اور زبان کو باہر نکالا تھا. کتے کی طرح وہ اپنے محلے میں گھر کے آگے پڑا رہتا تھا، ہانپتا رہتا تھا. میرے اللہ نے ایسے سیمپل بتائے ہیں. اس کی زبان کو کھینچ لیا تھا، کتے کی طرح باہر نکال دی تھی. اللہ زبان کو کھینچ لے. اللہ آنکھوں سے اندھا بنا دے، کانوں سے بہنا بنا دے، لکوہ ڈال دے، ہاتھوں کو چھین لے، پاؤں سے معذور کر دے. میرا اللہ قادر مطلق ہے، لیکن میرا اللہ ایسا نہیں کرتا. میرا اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بندہ رٹ کر کے گیا، لیکن میرا اللہ یہ پیار کرنے والا، کرم کرنے والا ہر رات بلاتا ہے، ہر رات بلاتا. باپ بیٹے کو نہیں بلاتا، ماں بیٹی کو نہیں بلاتی، لیکن میرا اللہ بلاتا ہے. او میرے بندے، حد ہو گئی ہے، بہت میری نافرمانیاں کی، بہت فجر میں سوتا رہا، بہت روزے چھوڑتا رہا، لیکن اب تو احساس پیدا کر کے ایک مرتبہ کہہ لے کہ اللہ میری بھول ہو گئی، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، آج بھی میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے اور رمضان میں غروب ہونے کے ساتھ میرا اللہ سمائے دنیا پر آ کر ہم سب کو بلا رہا ہے اور روزانہ پوری رات اعلان کرتا ہے حل من مستغفرین فاغفر لہ. ہے کوئی روزہ چھوڑنے والا جن کو احساس پیدا ہو اور وہ میرے سامنے کہہ دے کہ اللہ بھول ہو گئی، میں معاف کر دوں گا. ارے اللہ سے معافی مانگیں گے بھائی،
ارے بولو زور سے، معافی مانگیں گے؟ کبھی روزہ تو نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ جنہوں نے روزہ چھوڑا ہے شرمندگی ندامت پیدا کرو، دل میں اللہ سے توبہ کرو، دل میں رو، اللہ کو رونا پسند ہے، دل میں رو لو۔ نہ معلوم اٹھنے سے پہلے میرے موت کا وقت آ گیا ہو تو حدیث کہتی اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں، کہاں کا میں رہوں گا۔ میں جانتا ہوں 20 نگر گزشتہ رمضان میں گیا تھا، پہلے دن میں جب گیا تو میں نے یہ بات تفصیل سے سنائی۔ ایک عام ہماری طرح ماحول والا وہ مجمع نہیں، میری باتوں کو سنتے رہے، بہت سے روتے رہے۔ ان میں سے ایک نوجوان جب میں وہاں سے 8-9-10 دن کے بعد واپس چلا، میرے ساتھ وہ گاڑی میں آیا اور پھر بہت ادب کے ساتھ کہنے لگا مفتی صاحب ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا جی نوجوان بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی بات سنی آپ آئے تو اس کے بعد میرے دل میں اتنا احساس، اتنا پچھتاوا کہ میں سحری تک روتا رہا۔ یہ احساس سحری تک روتا رہا۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا آج مجھے سحری کے لیے اٹھا دینا۔ میری بیوی نے تانا بھی دیا آج کہاں سے سورج نکلے گا، میری ماں نے بھی تانا دیا، لیکن اس کے بعد سے میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا۔ اب مر جاؤں گا لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے پیارے بچوں، ابھی تمہاری یہ چڑھتی جوانی ہے، ابھی سے عادت بنے گی روزہ چھوڑنے کی تو کہاں جا کر کھڑے رہو گے؟ گاؤں کا ماحول کیسا بنے گا؟ ارے کل کو باول چوڑی میں وہ وقت آئے گا یا ہوٹل کھلی ہوگی اور وہاں پر نوجوان بیٹھ کر اطمینان سے کھائے گا پیے گا، دل میں سے احساس بھی ختم ہوگا۔ آج تو اپنی بیویوں سے پکا کر کھا رہے ہو، کل یہاں پر ہوٹلیں، چائے کی ہوٹلیں، کینٹین، کٹلیاں یہ سب کھلی رہے گی۔ ارے دھوپ بننے کھولے عام، جب اللہ کا عذاب، یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، اللہ کی پکڑ بہت جلدی آ جاتی۔ یاد رکھو ہم اللہ سے ڈھبے چکے نہیں ہیں، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے کھانے کو، اللہ دیکھ رہا ہے میرے پینے کو، میری روزے دار بیوی کے ہاتھوں پکانے کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ برداشت کر رہا ہے کہ خود روزہ نہیں رکھتا اور روزے دار میری بلتی سے پکوا کر کھلا رہا ہے۔ ارے نوجوان تیرے حلق سے لقمہ کیسے اترتا ہے کہ جو روزہ رکھے ہوئے اس روزے دار کو تو چولہے پر گیس پر کھڑا کر کے 12 بجے 1 بجے کھانا پکوا کر کے کھلا رہا۔ ارے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی بھی کچھ گیا نہیں، اللہ کے سامنے ایک آنسو گنہگار بہا لیتا ہے، ایک آنسو کی میرا اللہ ایسی لاج رکھ لیتا کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو میرا اللہ گواہ بنا کر کہتا کہ تم گواہ رہو میرے مخلص بندو، میں نے اس گنہگار کو معاف کر دیا۔ آج رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، کہہ دو اے اللہ بھول ہو گئی، کہہ دو اے اللہ بھول ہو گئی۔ ہم سب ابھی کہہ دے، اب صبح کا انتظار نہ کرے، میرے ساتھ سب بولو، اور جو روزہ رکھنے والے روزہ نہ رکھنے والے اللہ کی روزے داروں کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما لے، توبہ قبول کر لے۔ سب بولو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، بولو زور سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، بولو دل سے، سچے دل سے۔ اور جنہوں نے روزے چھوڑے شرماؤ، دل میں ندامت، شرمندگی پیدا کرو، یہی شرمندگی میرے اللہ کو پسند ہے، یہی شرمندگی آپ کے درجات کی ترقی ہے۔ ارے ایسا مبارک مہینہ اور ہم کھانے میں پینے میں گزارتے۔ ارے میرا سرکار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اعلان کر دیا تھا آپ کو تو کوئی کرنے کی بخشائے ہو، پچھلے جو زندگی باقی رہے۔ نبی علیہ السلام کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی۔ سرکار فرماتے جنت حرام سب نبیوں پر جب تک میری انٹری نہ ہو۔ یہ مقام نبی کا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی علیہ السلام کی معراج ہوئی،
تو معراج کے وقت میں پہلے آسمان پر گئے، ایک بہت بڑا زبرجد کا ستون دیکھا تو آقا کہنے لگے ہاں یہ وہ ستون ہے جو میری پیدائش کی خوشی میں میرے اللہ نے یہاں اس دن لگایا تھا، جو نبی کی پیدائش کا جشن خود اللہ نے منایا تھا، یہ میری پیدائش کی خوشی میں اللہ نے زبرجد کا ستون۔ دوسرے آسمان پر گئے، ستون دیکھا تو فرمایا ہاں یہ وہ ستون ہے جو اللہ نے میری پیدائش کی خوشی میں لگایا تھا، جس سال جس دن میرا سرکار اپنی ماں آمینہ کے رحم میں گئے اور یہ سرکار بن کر آنے والے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار اور میں کوئی گھمنڈ اور فخر سے بات نہیں کرتا، اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اللہ پاک نے حکم دیا دنیا بھر کی عورتوں کو، آمینہ کے پیٹ میں ایک انوکھا بچہ ہے جو پوری کائنات کے وجود اس کے نتیجے میں دو جہاں کا سردار بننے والا، تو ان کے صدقے میں آج دنیا بھر میں جتنی عورتیں اپنے پیٹ میں بچہ پال رہی ہے وہ سارے بچے وہ حمل ان کے اس سال لڑکے ہوں گے، محمد کے صدقے میں سب لڑکے۔ یہ نبی جن کا یہ مقام میں بیان کروں، نبی کا مقام تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں کہ نبی کا یہ مقام ہے، لیکن آپ کیا فرماتے رمضان کے برکات کو پانے کے لیے؟ کبھی تو وہ دعا کو سوچو۔ میں نے یہ بات سنی چند لوگوں سے یہاں، میرا دل ہل گیا، واقعی میں دل ہل گیا، اتنا اچھا گاؤں، اچھا کہا جانے والا، اور اس میں میرا نوجوان روزہ نہیں رکھتا، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ روزہ نہ رکھ کر کے روزے دار بہنوں کے ہاتھوں کھانا پکوا رہا ہے۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی حد۔ ایسا نوجوان اگر پکڑا جائے تو میں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ایسا نوجوان کو کھلے عام مارکیٹ میں لا کر پٹائی ہونی چاہیے۔ ایسے کئی اماموں کے مسئلے، فتوے کئی اماموں کے، کہ جو نماز چھوڑ دے، نماز امام ابو حنیفہ تو قید خانے میں، اور بعض کہتے ہیں اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ مارتے مارتے خون میں لت پت ہو جائے، اور جب تک توبہ نہ کر لے وہاں تک اس کو چھوڑو مت۔ اور رمضان کے اتنے فضائل اور کھلے عام کھانا کھا رہا ہے، روزے داروں کے ہاتھ کھانا پکوا رہا ہے۔ ارے شرم کی بات ہے، شرم، ایسا مت کرو۔ سرکار اتنا مقام رکھنے کے باوجود بھی رمضان کے 2 مہینے باقی رہتے اور روزانہ ہم دعا پڑھتے۔ آقا کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ مجھے رمضان کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے، 2 مہینے رمضان کے بیچ میں، اے اللہ میری زندگی میں برکت دینا، رجب اور شعبان میں برکت دینا، مبلغنا رمضان، تاکہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اور رمضان کے برکات سے محروم نہ رہوں۔ جو بخشے بخشائے تھے، جن کے صدقے سب وجود میں آیا، لیکن وہ میرا سرکار 2 مہینہ پہلے اللہ کے سامنے رمضان پانے کی دعا کر رہے، رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے اللہ سے۔ اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی، جب رمضان کا مہینہ آتا تو میرے سرکار بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ بس یہ حدیث کا جملہ ہم نے سنا، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ نبی کو کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا مقام اللہ نے دے دیا، لیکن بستر لپیٹ کر رکھنے کا معنی یہ مہینہ اب سونے کا مہینہ نہیں۔ 11 مہینے سو لیا خوب، 11 مہینے خوب کھا لیا پی لیا، لیکن اب یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، اب تو رات رات بھر عبادت بندگی کرنے کا۔ آج بھی وہاں بلال مسجد میں اعلان ہوا، تاک رات ہے، اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ۔ میں اس کے ساتھ دوسری بات جوڑ کر کے کہتا ہوں، تاک رات ہے، جنہوں نے غفلت میں روزے نہیں رکھے ہیں، سجدے میں پڑھ کر کے میرے قریب اللہ سے معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا اعلان ابھی چل رہا ہے، اللہ ابھی آسمان سے پکار رہا ہے، حل من مستغفرین، اللہ کہہ رہا ہے کوئی روزہ چھوڑنے والا جو معافی مانگے میں معاف کر دو۔ تو آج رات، کل رات،
सब रोजा रखने के इरादे करो। अरे इरादे करते हो ना भाई? जो सब नहीं रखते, रखने वाले तो रखेंगे, न रखने वाले सब अल्लाह के घर में बैठकर इरादा करो, जिंदगी भर के लिए इरादा करो, कभी रोजा नहीं छोड़ेंगे। ये रमजान का महीना ऐसा नहीं, वो मेरा सरकार बख्शा बख्शाया बिस्तर लपेट कर रख देता और इतने रात में रमजान में खड़े रहते थे कि मेरे सरकार के पाँव वर्मा जाते थे, पाँव वर्मा जाते थे। कितने खड़े रहते होंगे कि पाँव पर वरम सूजन आ जाता था, इतने खड़े रहते। और मुझे तो कितनी जरूरत है, सरापा में गलाजत हूँ, मैं पलीद हूँ, मैं गंदा हूँ, और जब से मैंने होश संभाला मैंने अल्लाह की नाफरमानियाँ ही नाफरमानियाँ की है। मुझे कितनी जरूरत है, रात में बस मैं बैठ करके इधर उधर बैठ कर अपना वक्त ज़ाय करता, सोने में रोजा रख करके सोने में, और बहुत वक्त से कहते सहरी करके अपने सो जाते जोहर तक उठने का। अरे भाई रोजा तो कुछ लगने के लिए है, भूख प्यास लगे तो एहसास पैदा होगा। अरे मेरे अल्लाह पर ईमान रखने वाले 1-2 नहीं लाखों का मजमा, मेरे नबी की उम्मत का लाखों का मजमा। क्या बताए बावलचूड़ी के अच्छे लोगों, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, सूखी रोटी खा करके लाखों का मजमा सहरी करता है और सूखी रोटी खा करके इफ्तार करता है। इनके पास सेब नहीं है, इनके पास आपका कलीगर नहीं है, इनके पास अच्छी रोटियां नहीं है, इनके पास सब्जियां तरकारियां नहीं है, लेकिन वो रोजे नहीं छोड़ते, रोजे नहीं छोड़ते। इनके मकानों को लूट लिया गया, इनके छतों को गिरा दिया गया, इनको सब कुछ ले लिया गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सूखी रोटियों से सहरी करते और शरीफतारी करते। शर्म करे, अब शर्म करे, इनके पास खाने को कुछ नहीं। मेरा इफ्तार के वक्त में दस्तरखान सजाया जाता है, कितनी नेमतें मेरा अल्लाह खिलाता है, तेरा घर बना हुआ है नेमतों से। खा पी कर भी मैं रोजा नहीं रख सकता, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सूखी रोटी खाकर बल्कि दरख्तों के पत्ते चबा करके वो अल्लाह के बंदे आज रोजा रखते। कभी इफ्तार के वक्त में जब दुआ मांगो तो मैं सच कहता हूँ, इन भाइयों को याद रखा करो, इन भाइयों के लिए दुआ करो। अल्लाह से ये कहो, अल्लाह यदुल्लाहि मलआ सहाउल लैल वन नहार ला यगीजुहा लफकतुल, अल्लाह तेरे खजाने में क्या कुछ कभी आ गई? हदीस में तो ऐसा है, तेरे पास सब चीजों के ज़खाइर है, सब चीजों के खजाने हैं। ए मेरे अल्लाह, क्या तेरे खजाने में कभी आ गई? क्या अल्लाह तेरी न सोने वाली आंखें इन तेरे बंदों को नहीं देख रही है? ए अल्लाह तो इनको खाना दे दे, अल्लाह तो इनको इफ्तारी दे दे, अल्लाह उनके लिए सहरी का इंतजाम कर ले। ये दुआएं करो और इनको देखकर एहसास पैदा करो, अपने दिलों में एहसास पैदा करो, सब कुछ हमारे पास है, अच्छा खाना सहरी में मिलता है, हम रोजा नहीं रखते। अरे एहसास के साथ में सच्चे दिल से तौबा कर लो। कोई बावलचूड़ी गांव में एक आदमी नहीं होना चाहिए, एक आदमी जो रोजे के बगैर रहे। ये वबा को निकालो, ये बीमारी बढ़ती जा रही है, हमारे गांव में बढ़ती जा रही है, नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है रोजा न रखने वालों की। इससे ये निकालो, इसकी नहुसतों से उजड़ जाएंगे हम, इसलिए कि हदीस कह रही है उसके हलाकती बर्बादी में कोई शक नहीं। आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आप परेशान होंगे, आपके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। एक बात तो मुझे ये कहनी थी, आज जैसे रोजेदारों का मजमा मस्जिदों में रहता, रमजान के बाद भी ऐसे ही मस्जिदों में रहोगे, कहो इंशाअल्लाह। देखो एक तीसरी बात मुझे ये कहनी है, रमजान के बाद आएगा ईद। ईद के मैं मकसद बताऊंगा, ईद किसको उसको ईद क्यों कहा जाता है, ईद कहने की वजह क्या है, मैं अभी बताऊंगा। उसको ईद इसलिए कहते, ईद के माने पलट पलट कर आने वाला, तो ये दिन पलट कर हर साल आता है, तो ये तो हर दिन पलट करके आता है। शनिचर भी एक हफ्ते के बाद पलट कर आएगा, लेकिन ईद को ईद इसलिए कहते हैं
کہ وہ ہر سال پلٹ کر آتا ہے خوشیوں کے ساتھ، ہر سال خوشیوں کے ساتھ پلٹ کر آتا ہے۔ یہ اس میں سے کوئی بڑی عمر کے ہو، 50 سال 65 سال کے، جو پابندی سے روزہ رکھتے ہو اور عید مناتے ہو، ان بڑے میاں کو بلا کر کہے کہ حاجی صاحب یہ عید میں تو آپ کو خوشی نہیں منانی، آپ 65 سال سے عید مناتے ہو، تو وہ ہنسا اور ڈنڈا اور جڑیا بتائیں گے، چل یہاں سے، عید کے دن تو خوشی ہونی چاہیے۔ یہ 70 سال کے بوڑھے کو بھی عید کی خوشی، یہ عید اس لیے کہ ہر سال خوشیوں کے ساتھ وہ لوٹتا ہے۔ اور کیوں خوشیوں کے ساتھ لوٹتا ہے عید کا دن؟ اس لیے کہ اس دن میرا اللہ یہ اعلان کرنے والا ہوتا ہے، اور اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو پہلے پوچھتا ہے کہ میرے اگر کوئی کو کام بتا دیا جائے، وہ مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، کام پورا کر لے، تو اس کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندوں نے، میری بندیوں نے 1 مہینے تک روزے رکھے اور انہوں نے جو کام کیا تراویح وغیرہ، یہ خوشی میں میرا اللہ قسمیں کھا کر کے کہتا ہے میرے بندوں اور بندیوں کو میں نے بخش دیا، اور عیدگاہ میں جانے والوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندوں، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس دن اللہ کی طرف سے اپنی گناہوں کی بخشش کا اعلان ہونے والا۔ یہ سوچو، ایک آدمی 20 سال کے لیے قیدی بنا دیا گیا اور 20 سال اس کو قید خانے میں جیل میں رہنا ہے۔ اچانک کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ دوسرے سال اس کو سنا دیا گیا کہ بھئی تمہارا جرم ختم، آج سے تم کو کلین چٹ دی جاتی اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اور قید سے تم آزاد۔ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن یہ کہ وہ مجرم کو جرم سے مغفرت مل گئی۔ 20 سال قید خانے میں رہنا تھا، اللہ پاک نے اس کے لیے قید خانے سے اس کو چھٹی مل گئی۔ میرا اللہ میری گناہوں پر پکڑ کرے، ہم کہیں کے نہ رہے۔ لیکن وہ دن اتنا قیمتی اور مبارک دن ہے کہ وہ دن میں میرا اللہ خود اعلان کرتا ہے روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے کہ میں نے تم تمام کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ یہ اللہ جو مغفرت کا اعلان کرتا، اس مغفرت اور بخشش کے اعلان کی وجہ سے ہمیں عید کے دن کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ اب بتاؤ، وہ دن جس میں مغفرت کا اعلان، اس کی وجہ سے خوشی، وہی دن میں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، وہی دن میں اللہ کو ناراض کرے، وہی دن میں ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ گھومنے جائے، وہی دن میں بے پردگی ہو، وہی دن میں نماز قضا ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے باورچوڑی کے اچھے لوگوں بتاؤ مجھے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر، لیکن ہمیں تو تیری معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مغفرت کے دن اللہ کی نافرمانی، مغفرت کے دن گھومنے پھرنے جا کر کے بے پردگی کرنا اور گھومنے پھرنے جا کر نمازوں کو قضا کرنا، ایسی جگہ پر جانا جہاں پر غیروں سے ہمارے دھکے، ہماری مستورات حرم کو دھکے لگتے ہو، یہ جانا، یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تو معاف کرتا ہے لیکن ہمیں تو معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، اس نے اپنے گاؤں سے یہ رواج بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں اسکیمیں بنتی ہے، باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ یا گھومنے جائیں گے۔ اول تو میرے نوجوان بچوں، گاؤں چھوڑ کر کہیں گھومنے جانے کا ابھی ماحول نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، آپ کی سمجھ ابھی آپ کے آنگن تک ہے، دور نہیں ہے۔ کبھی آپ کا جانا پوری قوم اور پورے علاقے کے لیے خطرے کا سامان بن سکتا ہے، یہ یاد رکھو۔ اس نے جنہوں نے یہ پلان بنائے اور گھومنے پھرنے کے، سب دل میں ارادہ کرو کہ نہیں جائیں گے، کہو کہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے کوئی نہیں جائے گا نا بھائی؟ ہاں، ہاتھ اٹھاؤ کون نہیں جائے گا، ہاتھ اٹھاؤ کون نہیں جائے گا۔ بہت سے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ اب یہ دیکھ لو، مولا عمر صاحب سب کے ہاتھ اٹھ رہے، یہ دیکھ لو، ان میں سے کوئی نہیں جانا چاہے۔ اللہ کا شکر ہے، سمجھنے کا جذبہ ہے، ماننے کا جذبہ ہے۔ کوئی کہتا ہے تو کہنے والے کا ہم احسان مانتے،
جب تک یہ رہے گا ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے نوجوان بچوں، میری بات سخت مت سمجھنا، میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی برباد مت ہو اور میری بہنوں کو اور میری بچیوں کو بھی برباد مت کرو۔ آپ جاؤ گے بچیوں کو لے کر، عورتوں کا بھی مزاج دن بدن گھومنے پھرنے کا بنے گا، اس لیے یہ گھومنے پھرنے والا مزاج چھوڑو۔ ہمارے لیے اللہ نے گھومنے پھرنے کھانے پینے موج مزہ کی جگہ یہ پابندیوں کی وجہ سے وہ جگہ جنت میں بنائی۔ ادھر گھوم لو گے تو وہاں کیا چھوڑو گے؟ ارے وہاں پر ایک صحابی نے کہا کہ آقا مجھے سواری کا شوق ہے، مجھے سواری ملے گی؟ ایک صحابی نے کہا مجھے گھوڑے کی سواری، ہاں گھوڑے کی سواری تجھے ملے گی، اور گھوڑے کے پر ہوں گے اور وہ گھوڑے پر تو بیٹھے گا اور تیری جی مرضی چاہے وہاں پر لے کر کے تجھے گھوڑا۔ ایک صحابی نے سوال کرنے، آقا جنت میں مجھے کھیتی کرنے ملے گی؟ تو یہ صاحب سوال کر لیا۔ آقا نے فرمایا کھیتی میں کھیتی کرنے کی بات کرتے ہو تو دانا ڈالنا اور اس کا قد آدم کی برابر پودا ہونا اور اس کا کٹنا اور اس کا گھانا اور گھانے کے بعد میں گلے کا ڈھیر لگنا، جیسے تیرے دل میں ہوگا فوراً ہو جائے گا۔ تو یہ جب کہا تو مہاجر صحابی بولے کہ آقا یہ تمنا کرنے والا تو کوئی کھیڑوت انصاری جو ہوگا، ہم تو ایسی تمنا نہیں کریں گے کھیتی کی وہاں۔ یعنی یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں، وہاں آپ کے جذبات، آپ کے ارمان، ہماری تمنائیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ وہاں پر میرے اللہ نے نیند نہیں رکھی ہے۔ جنت میں ایک مرتبہ اونگ نہیں آئے گی۔ اونگ اس کو کہتے ہیں نیند سے پہلے نیند کی کیفیت، اتنی اونگ بھی نہیں رکھی۔ اگر اتنی اونگ رکھے تو تم جنت کی اتنی نعمتوں سے محروم رہو گے۔ بس یہاں تو تم نعمتیں برتو، نعمتیں استعمال کرو، لیکن وہ جو یہاں پر گھومے گا پھرے گا نہیں، یہاں موج مزہ نہیں کرے گا، جو یہاں اللہ کے احکامات نہیں توڑے گا، یہاں پابندیوں سے جیے گا، تو اس کے لیے وہ جنت میں مزہ، کھانا پینا موج مستی سب وہاں۔ ارے وہاں ملوں گے انشاءاللہ، کس سے؟ اپنی سے۔ کس سے؟ اپنی سے، جو اپنی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے اپنی سے۔ اور ملاقات کے بعد کیم چھو، اس میں 40,000 سال لگ جائیں گے، پھر اس کے ساتھ رہنا وہ کتنا زمانہ گزر، خالی ملاقات کیسے ہو، وہ ملاقات خیر خبر میں 40,000 سال، تو پھر وہاں وہ تمہارے سامنے جنت کی عورت آئے گی۔ میں خالی آپ کو سیمپل دیتا ہوں تاکہ شوق پیدا ہو جنت کے لیے تیاری کرنے کا۔ وہ تمہارے سامنے تم بیٹھے ہوں گے، تمہارا جی خوش کرنے کے لیے 1,000 ڈانس کرتی ہوئی آئے گی۔ ایک ڈانس کرے گی، بدل کر دوسرا کرے گی، بدل کر تیسرا کرے گی، بدل کر چوتھا کرے گی، تو وہ ڈانس بدلتے بدلتے تمہارے پاس آتے آتے 1,000 الگ الگ ڈانس کرے گی تاکہ تمہارا دل خوش ہو۔ اور کرسی لگی ہوگی، وہ کرسی پر بیٹھے گی، آدھی سورین اس کی کرسی سے باہر، اور بال اتنے لٹکے ہوئے کہ زمین سے اٹک جائیں گے۔ اور ان میں جمالیت کا تو یہ حال ہوگا وہ ڈانس کرنے والی کہ اگر وہ اپنا انگلی دکھا دے دنیا میں تو سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے، اور وہ 1,000 ڈانس کر کے تمہارے سامنے نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے وہ۔ اگر وہ جنت کی باتیں بتا دی جائے تو شاید سب کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائے، آج ہی جھگڑے شروع ہو جائے، دل وہاں لگ جائے اور ان سے سب سے دل ہٹ جائے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، ایک اللہ والے ایسی بات بتا رہے تھے تو ایک بڑے میاں تھے، لطیفہ بھی سنو، وہ بڑے میاں اور دھیان سے سن رہے تھے اور مزے لے کر کے بعد جنت میں ایسی عورتیں ملے گی۔ اور پھر وہ بیان میں اخیر میں کہا کہ
وہ جنت کی عورتوں کی سردار دنیا کی تمہاری بیوی ہوگی، تو فوراً چالو بیان میں بولے پھر تو جنت میں جانا چاہیے، جنت میں جانا، زندگی میں اس نے چتڑے نکال دیے اور ان کو مار، لیکن وہاں ایسی نہیں رہے گی، جیسی دنیا میں ہے ویسی نہیں رہے گی۔ 5 اللہ کے بندے جن کو رجال غیبی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا لطیفہ سنو، میں نے کچھ لاتا ہے تو کچھ خوش کر دوں، ہاں لیکن وہ باتیں بھول مت جانا جو میں نے کہا۔ رجال غیبی کہتے ہیں جو ایک مخلوق ہے جو اچانک کبھی کوئی مصیبت میں آدمی ہو تو وہ سامنے آ کر کے اس کا کام نکال دیتے، ان کو رجال غیبی کہتے ہیں۔ جو فرشتے کہو، جنات یا درمیان کی کوئی مخلوق ہے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحیم اللہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، رجال غیبی۔ ایک آدمی اندھیرے میں جا رہا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے سے زور سے ایک آواز ہے، او اللہ کے بندے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، تو وہ رک گیا۔ تو وہ رکا، اتنے میں بارش کا موسم تھا، بجلی ہوئی، تو دیکھا کہ سامنے بس ایک قدم اگر بڑھاتا تو بہت بڑا گھڑا اور کھائی تھی، وہ اس میں جاتا، لیکن وہ آدمی کی آواز سے وہ بچ گیا۔ تو دل میں سوچا اللہ نے بچا لیا، بائی پاس ہو کر کے چلا اور جا رہا تھا، تھوڑا آگے چلا، پھر آواز آئی کہ بھائی ٹھہر ٹھہر ٹھہر، وہ آدمی رک گیا، اور جیسے رکا تو ایک بہت بڑا، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک بہت بڑا درخت گرا، اگر وہ ایک قدم چلتا تو درخت اوپر آتا، مر جاتا۔ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا بھائی ہے کون، مجھے بار بار بچا رہا ہے، سامنے آ۔ اور تو اس نے کہا کہ میں بھائی رجال غیبی ہوں اور میں تیری مدد کرنے کے لیے تجھے اس طرح یہ اندھیرے میں بچانا ہوں، تیری جان کو بچانا ہوں، تیری حفاظت کر رہا ہوں تاکہ تو مر نہ جائے۔ وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بولا جب میری اتنی فکر ہے تو میری شادی ہوئی تب کہاں گیا تھا؟ اچھا میری اتنی بچانے کی فکر ہے، ہاں کیا مجھے گڑھے پہ گرنے سے بچا رہا ہے، درخت پہ گرنے سے، تو میری شادی ہوئی تب کہاں گیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو بچانے کا وہ تھا سب۔ جی بہت اچھا ہے، لیکن یہی بہنیں کل کو ان تمام حوروں سے زیادہ اللہ ان کو حسن دے گا، جمال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے جن حوروں کے پاس بغیر نماز، بغیر روزے، بغیر تلاوت والا نور ہے، اور یہ جنت کی عورتوں نے نماز، دنیا کی عورتوں نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، حج کیا ہے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے بغیر نماز روزوں کو اللہ کے جو انہوں نے حسن جمال دیا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ ان کو دے گا۔ اور یہ ایسی بھی نہیں رہے گی، وہ مانگنے کا مزاج ہے نا، یہ لا کر دو، وہ لا کر، ضرورت نہیں ہے وہاں پر، بس وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور اللہ ایسی نعمت ہے لا عین رأت، اللہ نے جنت کی نعمت کا سیمپل دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی جگہ پر چلے جاؤ، اچھی سی اچھی چیز دیکھ لو، لیکن وہ جنت کی نعمت کا مقابلہ نہیں، وہ جنت کا سیمپل بھی نہیں بن سکتا۔ یہی قرآن کہتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ وہاں جو نعمت ملے گی تو وہ نعمت کا ہم نے سیمپل دنیا میں رکھا ہی نہیں، کبھی تم نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس سے بڑی نعمت وہاں پر ملے گی۔ خیر میرے بھائیوں، اپنا مقصد نہ بھولو، روزوں سے تو ہم سب نے توبہ کر لی نا بھائی، سب میرے بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں، بہت آپ کا بھائی آپ سے ہمدردی میں درخواست کرتا ہے، یہ کام مت کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، روزہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے بھائی، میرا بچہ اگر یہ روزہ چھوڑنا ہو تو آج سے توبہ کر لے، آج رات ہی سحری تک اللہ کے سامنے روتے روتے وہ گزارے اور اللہ سے معافی مانگ لے، جو دن اس کو 2-3 دن مل جائے روزے کے ساتھ میں وہ گزارے، ہمیشہ کے لیے پکا ارادہ کرے۔ کرو گے نا بھائی؟ ابھی جیسی نمازوں کا اہتمام ہے، رمضان کے بعد بھی اہتمام کریں گے نا؟ فجر کے وقت مسجد آباد ہو جانی چاہیے، مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ ارے ایمان والے کی موت کے بارے میں قرآن میں جو تذکرہ ہے،
فما بکت علیہم السماء والارض. کافر مرتا ہے تو اس کی موت پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتا ہے، لیکن ایمان والا، یہ میرا نوجوان، اس کی اگر موت ہو گئی تو وہ مسجد کا کونا بلک بلک کر کے روئے گا. وہاں صحن میں بیٹھ کر تہجد کے وقت میں رمضان میں میرا نوجوان آ کر قرآن کھول کر وہ بیٹھ جاتا تھا تو وہ زمین کا حصہ روئے گا اس کے موت پر، بلکہ اس کے موت پر اس کے محلے میں رہنے والے بے زبان جانور بھی اپنا سر جھکائے جب اس کا جنازہ چلے گا تو آنکھوں میں آنسو بھر لیں گے. ایک یہ ایسا نیک آدمی تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا تھا. ایسی زندگی ہم جیے کہ مرنے میں مزہ آ جائے. اس کا نام ہے زندگی، مرنے میں مزہ آ جائے. مرنے کا شوق. آدمی کہیں کمانے کے لیے گیا 6 7 8 مہینہ 10 مہینہ، لیکن جتنا کمایا سب کھا گیا، سب اڑا گیا، غلط لت پڑ گئی. اور پھر جب اس کا گھر جانے کا وقت ہو تو اس کے پاؤں اٹھیں گے نہیں گھر جانے کے لیے. اس نے کہ اب جاؤں گا تو بیوی کہے گی 10 مہینے میں کیا کیا لاؤ. بوڑھی ماں مانگے گی، ابا مانگیں گے، تو کچھ ریزرو ہے نہیں تو جانے کی طبیعت نہیں چاہے گی. بھئی جانا نہیں یار میں ابھی 2 مہینے کے بعد. کیوں؟ کوئی ریزرو نہیں. اور جس بچے نے ہر مہینہ اپنے گھر پر فیملی والدین کے لیے برابر سے اپنی آمدن بھیجتا رہا تو وہ تو انتظار کرے گا کب میرا وہ اپریل کا مہینہ آئے، 12ویں تاریخ آئے، میرا ٹکٹ بنائے، میں گھر چلا جاؤں. وہ انتظار میں کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے بھیج رکھا ہے. ایسے زندگی میں اگر ہم نے ریزرو کر دیا ہے نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، تو موت آئے گی تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پہلے سے سب محفوظ ہے، جمع ہے. تحفۃ المومن الموت. لیکن زندگی جب ٹھیک نہیں ہوتی، آگے کے لیے کوئی ریزرو نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتا، تو پھر موت سے گھبراہٹ اور مرنے کے لیے تیار نہیں، اور روح اپنے بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی. اس نے میرے بھائیوں تیسرا ارادہ یہ تھا نمازوں کا اہتمام، اور کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. کبھی چھوٹ جائے تو گھروں میں پڑھ لو، قضا مت ہونے دو. اور اگر قضا بھی ہو جائے تو قضا کر لو اس کو. جب تک نماز نہ پڑھو وہاں تک چین نہ آئے. ایسا نماز کے ساتھ لگاؤ پیدا کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. اور ایک ارادہ سب نے بہت ہاتھ اٹھا کر کیا تھا. اب کی مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے گاؤں میں سے کوئی بھی فیملی گھومنے کے لیے نہیں جائے گی. بولو انشاءاللہ. یہ اللہ کے واسطے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے. واقعی میں کہتا ہوں اچھی بات نہیں. کبھی ہمارا یہ گھومنا ہمیں ہی بہت بھاری پڑ جائے گا. اس نے یہ گھومنے جانا میں سمجھتا ہوں آپ کے بہت سے سمجھدار ذمہ دار جو یہاں بیٹھے وہ سمجھتے کہ یہ گھومنے جانا یہ انتہائی درجے کی نادانی ہے. یہ انتہائی درجے کی نادانی. جو بہت بے سمجھ، جو بالکل دور کا نہیں سوچ سکتا، وہ سوچے گا گھومنے کا، بھلے وہ گاؤں کا ذمہ داری کیوں نہ ہو. لیکن وہ آخری درجے کا بے وقوف ہے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کی وہ ترکیب بناتا ہو. اب وہ وقت نہیں، اور یہ ماحول میں بالکل نہیں، اور یہ وقت ہمیں تو بالکل نہیں جانا چاہیے، بالکل گھومنے پھرنے. اور ایک بات کہنی ہے، آخری بات. بہت مجھے اتنا نہیں بولنا تھا لیکن آپ کی محبت میں نے بول دیا. اتنا بولنا نہیں تھا، میرا کھانا باقی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. لیکن ایک بات خالی کہہ دیتا ہوں، عید کی خوشی میں ہم سے اور ہماری اولاد سے کبھی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. میرا اشارہ اس میں ایک بات کی طرف ہے کہ عام طور پر ایک جملہ ہماری بہنوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے اکثر کہ سنتی بال کٹوا لو عید کے موقع پر، بچوں کے سنتی بال حجام کے پاس. لیکن سارے عید کے دن بچوں کو دیکھو گے تو سب کی کٹنگ انگریزی کٹنگ ہوتی ہے. انگریزی کٹنگ، یہاں سے ایک دم چھوٹے، یہاں سے چھوٹے بڑے. اور یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب گناہ ہے. اور یہ ساری عورتیں اپنے بچوں کے بال جو عید کے عنوان پر کٹواتی ہے
وہ بال کٹوانے کا انداز یہ انگریزی بال کٹواتی اور مکروہ تحریمی والا، اس لیے اس کا بھی خیال رکھو۔ وہ عید کی خوشی میں ہمارے بچوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہو تو وہ چھوٹے بچے تو مکلف نہیں، لیکن ان کے پہناوا اور ان کے ساتھ معاملہ اگر گناہ والا ہو تو اس گناہ کرنے کا گناہ اس کے والدین کو ہوگا جس نے وہ کام کروایا۔ اگر غلط لباس پہنایا تو گناہ اس کو ہوگا، ماں باپ کو۔ غلط بات کٹوائے، بچہ تو نادان ہے لیکن اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو ہوگا۔ اس سے بال کٹوانے میں شریعت کے مطابق جو سنت طریقہ اس کے مطابق غلط طریقے پر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جب یہ میرے سامنے بات آئی تو کچھ ایسے فکر مند حضرات جو ہمارے گاؤں میں بال کاٹنے والے حجام ہو، ان کو جا کر پابند کر دے، دیکھیے ہمارے بچوں کے بال ایسی ہی آپ کاٹیں گے، ایسے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ ان کو یہ مسئلہ، ان کو پتہ نہیں ہے، اگر کوئی بہن نادانی میں آ جائے تو وہ کچھ سمجھائے کہ آپ ایسے بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ ہمارے گاؤں بچوں کے سروں پر بال یہ ایسے انداز کے کٹے ہوئے نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں گے نا بھائی۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ مجلس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں رمضان کے برکات سے مالا مال فرمائے، ہماری ساری لغزشوں سے اللہ پاک درگزر فرمائے، ہماری مجلس کو اللہ پاک ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے لیے قبر میں عذاب کے دور ہونے کا سبب بنائے، ہماری یہ مجلس پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہونے کا اللہ پاک سبب بنائے، خیر اور برکات کے وجود میں آنے کا سبب بنائے۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو بیمار ہو اللہ ان کو شفا دے دے، جو محتاج ہو ان کے احتیاج کو ختم فرما دے، جن کے جو نجی مسائل ہو اٹکے ہوئے اللہ وہ مسائل کو حل فرما دے، جن پر قرضے چڑھے ہوئے اللہ ان کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، اور جن کے جو جائز ارمان اور تمناؤں ہوں اللہ ان سب جائز ارمان اور تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔